बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुहतरम, माह रजब की आमद है और यकम रजब 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और मैं आज की वीडियो में 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का शरफ हासिल करूँगी। और आप अपनी रूह की ताज़गी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी सामीन से दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हुसैन, तुम्हारी औलाद से एक नूर अल्लाह ज़ाहिर करेगा जो सूरत में सीरत में मेरी शबीह होगा। ए हुसैन, उसका लक़ब बाक़िर होगा, इल्म को शगाफ्ता करने वाला। सामीन मोहतरम, यकम रजब बामुताबिक 57 हिजरी मदीने पाक में अल्लाह ने हम शक्ल रसूल, हम सीरत रसूल, उसी नूर को ज़ाहिर कर दिया जिस नूर मुक़द्दस के बारे में अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे मौला इमाम हुसैन को बता चुके थे। माह रजब की पहली तारीख जुमे का दिन था कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। जैसे ही आपकी आमद हुई, आपके दादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने करबला के हम सफ़र को देखने आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में उठाया और आपकी पेशानी को चूम कर अपने पूरे ख़ानदान को बताने लगे, ये वही मोहम्मद है जिसके बारे में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था। ये छुपे हुए इल्म को ज़ाहिर करेगा और बाक़िर के लक़ब से ज़माना इसे सलाम करेगा। आप अलैहिस्सलाम मोहम्मद बाक़िर के नाम से बचपन में ही पुकारे जाने लगे। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पोते को बाक़िरुल उलूम कहकर पुकारने लगे तो एक दिन आपके बेटे अली अकबर फरमाने लगे, बाबा जान, एक सवाल मेरे जहन में है कि हमारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस शहज़ादे को बाक़िर का लक़ब क्यों दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली अकबर, ये पहला नजीबुत-तरफ़ैन सैयद है। इस शहज़ादे की माँ फ़ातिमा बिनते हसन है, नाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इस शहज़ादे का बाप अली ज़ैनुल आबिदीन है और इस शहज़ादे का दादा मैं हुसैन हूँ। इस शहज़ादे की शक्ल में अल्लाह ने मेरे और मेरे भाई हसन के नूर को मिलाकर भेजा है। ये माँ की तरफ से भी आली मकाम है और बाप की तरफ से भी आली मकाम है। तभी अल्लाह ने ये इरादा किया है कि इसी से आले रसूल का इल्म ज़माने तक पहुँचे। 5वें इमाम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि आपके दादा भी इमाम थे, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और आपके नाना भी इमाम थे, यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो खुदा ने दोनों भाइयों से नस्ल इमामत को चलाया। सामीन मुहतरम, मैं 5वें इमाम अलैहिस्सलाम की वालदा का थोड़ा सा तज़किरा करना चाहूँगी, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। रावी कहता है कि एक दिन मैं छठे इमाम अलैहिस्सलाम के पास बैठा था। बैठे बैठे छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी महफिल में बैठने वाले, मैं तुझे अपनी दादी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी दादी हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बाद इस उम्मत में सबसे बड़ी सदीक़ा हैं, इस उम्मत में सबसे बड़ी साबिरा हैं। मेरी दादी का वो मकाम और वो मर्तबा है कि एक मर्तबा मेरी दादी दीवार के साए में बैठी थी। ये रवायत 5वें इमाम अलैहिस्सलाम से भी हम तक पहुंची है कि एक दिन मेरी वालदा माजिदा दीवार के साए में बैठी थी। धूप इंतहाई तेज़ थी। अचानक तेज़ हवा चली और दीवार हिलने लगी। दीवार गिरने के करीब हुई कि मेरी वालदा ने दीवार पर हाथ रखा और कहा, ए दीवार, तुझे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की कसम, इसी हालत में यहीं पर रुक जा।
جب تک کہ میں یہاں سے نہ اٹھ جاؤں۔ امام پنجم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار ہوا میں معلق ہے اور دیوار زمین پر اس وقت تک نہ آئی جب تک کہ میری والدہ دیوار کے نیچے سے نکل کر دوسری طرف نہ گئی۔ میری والدہ دیوار کے سائے سے نکل کر آئیں اور اس کے بعد دیوار زمین پر گری۔ جب چوتھے امام علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو چوتھے امام علیہ السلام نے صدقہ دیا۔ اب سنت امام یہ قرار پائی کہ جب بھی کبھی تم کسی مصیبت سے بچو یا تمہارے گھر والے کسی آفت سے بچیں تو فوراً صدقہ نکالا کرو۔ دو کام سنت امام ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جب پریشانی نازل ہو تو فوراً منت مانو، اور ایک یہ کہ جب پریشانی دور ہو جائے تو فوراً خدا کی راہ میں صدقہ دو۔ پہلی سنت سیدہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علیہ السلام نے قائم کی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی کہ جب یہ صحت مند ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے۔ دوسری سنت چوتھے امام علیہ السلام نے قائم کی کہ جب بھی گھر والے کسی مصیبت سے بچیں تو فوراً فرض یہ بنتا ہے صدقہ دو۔ امام پنجم کی سیرت میں یہ عادت نمایاں طور پر موجود ہے کہ امام علیہ السلام کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے، یہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں کہ کبھی کسی سائل نے امام علیہ السلام کے دروازے پر جا کر سوال کیا ہو اور ایک مرتبہ بھی اسے بغیر کچھ دیے واپس پلٹایا گیا ہو۔ امام علیہ السلام کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن امام علیہ السلام کے صدقے میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، مولا آپ جمعہ کے دن زیادہ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ جمعے کے دن 1 درہم صدقہ کرنے کا 7 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو میں جمعہ کے دن صدقہ کرتا ہوں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ دوسری امام کی یہ عادت تھی کہ امام اہل علم کو زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آنے والے دونوں ضرورت مند آتے ہیں، آنے والے دونوں محتاج آتے ہیں، لیکن آپ ایک کو کم دیتے ہیں اور ایک کو زیادہ دیتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ اگر ایک جاہل کو 1000 درہم صدقہ دیا جائے اور ایک عالم کو صرف 1 درہم صدقہ دیا جائے تو اس عالم کو دیے گئے 1 درہم صدقے کا ثواب اللہ کے ہاں اس جاہل کو دیے گئے صدقے کا 70,000 درہم سے زیادہ ہے۔ سامعین محترم، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا سینہ علوم کا خزینہ تھا۔ مشہور عالم ابن حجر مکی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ 5ویں امام علیہ السلام نے معارف و حقائق، علم و حکمت کے وہ دریا بہائے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ 5ویں امام علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے۔ خلیفہ ہشام ابن عبد الملک بھی آیا ہوا تھا۔ حج کے موقع پر امام علیہ السلام نے مجمع سے خطاب فرمایا۔ آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ خلیفہ خطبہ سن کر جل گیا اور شام پہنچ کر 5ویں امام اور ان کے فرزند دونوں کو دمشق طلب کیا۔ جس وقت معصومین پہنچے، دربار خلافت سجا ہوا تھا، سینکڑوں اراکین سلطنت بیٹھے ہوئے تھے۔ شام برسر منبر بیٹھا تھا، تیر اندازی کا کمال دکھایا جا رہا تھا، سینکڑوں تیر انداز تیر نشانے پر لگا رہے تھے۔ شام نے سوچا توہین امام کا اچھا موقع ہے، کہنے لگا آپ بھی نشانہ پر تیر لگائیں۔ امام نے انکار فرمایا۔ ادھر سے اصرار بڑھا، وہ سمجھا کہ انہیں تیر اندازی نہیں آتی۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو امام علیہ السلام نے کمان مانگی، جس کے ترکش میں صرف 9 تیر تھے۔ امام نے ایک تیر چلہ میں لگایا،
جو نشانہ کے بیچ میں پیوست ہو گیا، اور 9 کے 9 تیر ایک ہی نشانہ پر، ایک ہی نقطے پر لگائے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ہر طرف سے احسنت اور مرحبا کا شور بلند ہوا کہ شام شرمندہ ہوا۔ دونوں معصوموں کو اپنے قریب تخت پر جگہ دی اور پوچھا کہ کیا آپ کے فرزند بھی تیر اندازی سے کچھ واقف ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے ہم اہل بیت رسول کو تمام علوم و کمالات سے آراستہ کر کے خلق فرمایا ہے۔ حشام نے امام کی مقبولیت سے گھبرا کر مدینہ کی واپسی کی اجازت دے دی۔ امام علیہ السلام نے مدینہ کا رخ کیا۔ دمشق سے ابھی کچھ فاصلے پر پہنچے تھے کہ صحرا میں ایک مجمع نظر آیا۔ جب تفصیل معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایک بہت بڑے راہب کی زیارت کو جمع ہوئی ہے، جو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ اپنی خانقاہ سے نکل کر عوام کے مجمع میں بیٹھتا ہے اور ان کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ امام بھی اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں راہب آیا جو بہت ضعیف تھا، جس کی بھویں آنکھوں پر لٹک رہی تھی۔ عیسائیوں نے بڑے احترام سے اسے مسند پر بٹھایا۔ راہب نے بیٹھتے ہی امام پر نظر ڈالی اور یوں مخاطب ہوا، کیا آپ ہم ہی میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں امت محمدیہ میں سے ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ عالم ہیں یا جاہل؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ امام نے فرمایا، نہیں۔ کہنے لگا، تو کیا میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، شوق سے۔ وہ کہنے لگا، اچھا بتلائیے، وہ کون سا وقت ہے جو دن میں ہے نہ رات میں؟ آپ نے فرمایا، ختم شب سے طلوع آفتاب تک کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جو نہ دن ہے نہ رات۔ یہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس وقت بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، درد مندوں کے درد میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کو رات بھر نیند نہ آئی ہو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور خدا کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے تو یہ مخصوص وقت ہے۔ راہب نے کہا، اچھا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے مگر بول و براز نہیں کریں گے، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بچہ ماں کے شکم میں کھاتا پیتا ہے مگر بول و براز نہیں کرتا۔ راہب نے کہا، اچھا، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں میوے کھانے سے کم نہ ہوں گے، کیا اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لو لیکن اس چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوتی۔ راہب نے کہا، اچھا، یہ فرمائیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک درخت ہے جو خانہ محمد میں ہے اور اس کی شاخیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، کیا اس کی بھی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ آپ نے فرمایا، سورج، کہ اس کی شعاعیں ہر جگہ میں اور ہر جگہ موجود ہیں، اور اس درخت کی ایک شاخ میں ہوں جو اس جگہ اور ہر جگہ موجود ہوں۔ راہب نے کہا، اچھا، یہ بھی بتلائیے کہ جنت کے دروازے کی چابی چاندی کی ہے یا سونے کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہ چاندی کی ہے نہ سونے کی، بلکہ جنت کے تالے کی چابی زبان ہے۔ جس وقت ذکر خدا میں متحرک ہوتی ہے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ہر طرف سے تحسین اور آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ راہب نے کہا، اچھا، ایک سوال اور کرتا ہوں جو بڑا مشکل سوال ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کا جواب صحیح مل گیا تو کیا میرے دین میں داخل ہو جائے گا؟ راہب نے کہا، ہاں، میں عہد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، پوچھو۔ راہب نے کہا کہ 2 بھائی ایک روز پیدا ہوئے اور ایک روز ہی دونوں کا انتقال ہوا، مگر ایک کی عمر 100 سال ہوئی اور دوسرے کی 200 سال، کیا یہ ممکن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ 2 بھائی نبی تھے اور دونوں کا نام عزیر تھا، جو جڑواں پیدا ہوئے۔
جب دونوں کی عمر 50 سال کی ہوئی تو ایک بھائی کا ایک روز ایسے قریہ سے گزر ہوا جو نہایت سرسبز اور شاداب تھا۔ اہل قریہ اپنی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تھے اور اب صرف بسیدہ ہڈیوں کے ان کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ عزیر نبی کو یہ دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی۔ ایک درخت سے کچھ پھل توڑ کر کھائے، انگوروں کا شیرہ نکال کر ایک ظرف میں رکھ دیا، ایک گھنے سایہ دار درخت کے سائے میں لیٹ کر سوچا کہ اب روز قیامت یہ قوم جن کی ہڈیاں بھی فرسودہ ہو چکی کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ بحکم خدا روح قبض کر لی گئی اور 100 سال کے بعد فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ ہمارے اس نبی کو زندہ کرو اور اس سے پوچھو تم کتنی دیر سوئے۔ جب روح واپس آئی، فرشتے نے سوال کیا، عزیر کب سے سو رہے ہو؟ عزیر نبی نے دیکھا کہ شیرہ انگور ظرف میں موجود ہے۔ جب سویا تھا تو آفتاب غروب ہو رہا تھا، اب طلوع ہو رہا ہے۔ کہا ایک شب؟ فرشتے نے کہا نہیں، 100 سال۔ آؤ اگر یقین نہیں آتا ہو اپنی سواری کے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی خراب ہو چکی ہیں۔ فرشتے نے بحکم خدا سواری کے گدھے کو پھر زندہ کیا۔ عزیر نبی علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اپنی سواری پر سوار ہو کر گھر آئے۔ 50 سال اور زندہ رہے اور 50 سال کے بعد ایک روز دونوں بھائیوں نے انتقال کیا۔ ایک کی عمر اس وقت 200 سال تھی اور دوسرے کی عمر 100 سال تھی۔ راہب یہ جواب سن کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو امام کی طرف دوڑا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ کیا آپ محمد خدا کے رسول ہیں؟ فرمایا محمد تو ہوں، مگر فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ راہب اور پورے مجمع نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا بے شک آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ ایسے افراد کو ایسا کمال عنایت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، صرف ایک فقرہ سن لیجئے اور بیان کو تمام کر دوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ شمع جہاں بھی رہے گی روشنی دیتی رہے گی۔ شام یہ سمجھا تھا کہ وہ ہمیں ذلیل کر لے گا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا۔ ہم دربار میں بھی گئے تو ہوش اڑا دیے اور گرجا کی طرف مڑ گئے تو اسلام کی شمع روشن کر کے آئے، اور یہی وہ شمع ہے جس سے ہزاروں شمعیں روشن ہوں گی۔ اور کیوں نہ ہو، فتح ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہماری میراث ہے۔ پہلے محمد نے عیسائیت کو مباہلہ میں شکست دی تھی اور دوسرے محمد نے اس کے گھر میں شکست دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل کے محمد کی گود میں حسین پلے تھے اور آج کا محمد حسین علیہ السلام کی گود میں پلا ہے۔ کل کے محمد نے صرف جزیہ لیا تھا اور آج کے محمد نے کلمہ بھی پڑھوا لیا ہے۔